अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, पिछले व्लॉग में कुछ बातें रह गई थी करने वाली अधूरी सी, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में आपको वहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ एक दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। बयानिया एक बड़ा मसला बना हुआ है PMLN का, और PMLN क्या बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, इस हाथ पाँव मारते हुए बयानिए में वो खुद कैसे डूबती चली जा रही है, आपके सामने रखूंगी। फिर बताएंगे कि खबर तो ये भी गर्म की जा रही है कि इमरान खान साहब की डील हो गई है। तो क्या इमरान खान साहब की वाकई कोई डील हो गई है? जब हम ये बात करते हैं कि हवाओं का रुख बदलने लगा है, तो इससे मतलब क्या है? क्या इमरान खान साहब की कोई सेटलमेंट हो गई है और अब उनके लिए चीज़ें आसान होने जा रही हैं? हकाइक क्या है इस हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्या इमरान रियाज खान सहाफ़त छोड़ रहे हैं। ये सारा जो एक उनके साथ एक्सपीरियंस गुजरा है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म का टाइम जो उन्होंने गुजारा है, क्या वो कमज़ोर पड़ गए हैं और अब वो सहाफ़त से तौबा कर लेंगे? इसके ऊपर भी आपको बताएंगे जनाब आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। पहले ज़रा बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के बयानिए के हवाले से। मज़े की बात यह है कि खबरें तो ये फैलाई जा रही है कि इमरान खान की कोई डील हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि डील तो नवाज शरीफ साहब की हुई है। और नवाज शरीफ साहब की ये डील जनरल बाजवा से भी हुई थी कि जहाँ पर ये तय किया गया था कि उनको एक्सटेंशन दी जाएगी और फिर उसके बाद उसके बदले में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी गिराई जाएगी, PMLN को गवर्नमेंट भी मिलेगी और उनको रिलीफ भी मिलेगा केसेस के हवाले से। तो ये वो चीदा बातें थीं कि जो तय की गई थी। लेकिन बाद में बाजवा साहब को एक दफ़ा तो एक्सटेंशन मिल गई, लेकिन अगली एक्सटेंशन पे नवाज शरीफ साहब फंस गए और फिर उन्होंने वो एक्सटेंशन तो उन्हें नहीं दी। लेकिन ये बात है कि जो पहली एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को दी थी, उस एक्सटेंशन को कानूनी बनाने के लिए, जो कानूनी कुछ सुकम थे वो दूर करने के लिए जो एक कानून साजी की जानी थी, उसमें PMLN ने पूरा साथ दिया था। और ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है पुरानी बात कि जिसको सब भूल जाएं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी बात डॉक्यूमेंटेड भी है। मज़े की बात यह है, तो डील जो नवाज शरीफ साहब ने की थी उसके तहत क्या क्या हुआ, अब वो किस तरह इस बयानिए से पलट रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। क्योंकि एक लेटर नवाज शरीफ साहब का लीक हो गया है और ये एक खुफिया मरासला था जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ के नाम लिखा था, और ये जनवरी 2020 की बात है। और ये खुफिया मरासला अब द न्यूज़ अखबार में छप भी चुका है। और इसके अलावा उससे पहले भी अगर ना भी छपा होता तो ये ऐसे कोई ओपन सीक्रेट है कि जो सबको पता है। लेकिन बहरहाल अब तो डॉक्यूमेंटेड एक चीज़ अगर सामने आई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस लेवल की इनकी डील थी। तो अब ये आज बात तो कर रहे हैं बाजवा साहब के एहतसाब होना चाहिए ये वो। अब तो खैर दोबारा उन्होंने बात करने से भी तौबा कर ली है, कुछ उनको मैसेजेस जब पहुंच गए हैं। लेकिन जो ये बात करते हैं कुछ लोग इनमें से कि जी बाजवा साहब ने 2018 में ये किया, तो बाजवा साहब ने 2018 में वो किया, तो उनके लिए अब ये है बात कि भाई 2018 में बाजवा साहब ने अगर ये सब कुछ किया था, तो फिर 2020 में नवाज शरीफ साहब ने क्यों उनको एक्सटेंशन दी थी, क्यों उनको एक्सटेंशन के लिए वोट किया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज अब वो 2018 की बातों के ऊपर रोना रो रहे हैं, तो फिर 2020 में उन्हें वोट क्यों दिया था? ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है उनके इस पूरे नैरेटिव के ऊपर। ये जो ख़त मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ, ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को लिखा है, और इस ख़त में ये बात वाज़े हो जाती है कि नवाज शरीफ साहब को बाजवा साहब को डील देने में कोई किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो बड़े राज़ी और मुतमईन थे कि बाजवा साहब को हम डील देंगे और उनके बाद हम उनसे डील लेंगे भी, यानी उसके बदले में इमरान खान की हुकूमत गिरेगी, हमारे केसेस ख़त्म होंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। और इस चीज़ के ऊपर कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब इस बात पर राज़ी नहीं थे, बस शहबाज शरीफ साहब ने कायल कर लिया। तो ऐसी बात नहीं थी, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड थे और उनकी मर्ज़ी और मंशा और फैसले के मुताबिक ही PMLN ने बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट किया था। आपको याद दिला दूं, ये सुप्रीम कोर्ट का तकाजा था कि इसकी कानून साजी बाकायदा की जाए, क्योंकि इससे पहले कोई भी एक्सटेंशन के हवाले से कानून मौजूद नहीं था आइन के अंदर। तो अब जब ये इन्होंने कानून साजी करनी थी, तो इस सिलसिले में PMLN का भी जो एक वोट था वो दरकार था। अब इस सिलसिले में जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन के वोट के सिलसिले में जो ख़त लिखा है नवाज शरीफ साहब ने, उसमें ये लिखा हुआ है कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम वोट नहीं देंगे तो ये तो बड़ा मुतनाज़ तकर्री हो जाएगी, तो हमें इसको मुतनाज़ नहीं करना, हमें तो इसको बड़ा कानूनी बनाना है। तो उस वक्त तो ये बात कर रहे थे। और इन्होंने जो वाहिद एतराज़ किया था वो सिर्फ ये था
کہ جناب ہمیں قانون سازی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ایکسٹینشن دینے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو بس اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں فٹافٹ کی جو قانون سازی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ انہوں نے اس خط میں جو ایک پورا لکھا ہوا ہے، شیڈیول بنا کے دیا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جی 7 جنوری سے 15 جنوری کے اندر اندر، یعنی کم از کم ایک ہفتہ پورا لگے، اور اس پورے ہفتے میں جو ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے کسی بھی بل کے لیے وہ پورا کیا جائے۔ مثلا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی اس تاریخ کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل بھیجا جائے قومی اسمبلی کی، پھر وہاں سے وہ منظوری کے بعد نیشنل اسمبلی میں آئے، پھر نیشنل اسمبلی میں اس میں 2 دن ڈیبیٹ ہو، پھر اس کے بعد سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بل بھیجا جائے، پھر وہاں سے یہ بل سینٹ میں آئے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک ڈیبیٹ ہو، اور پھر اس کے بعد 15 جنوری تک اس کی جو منظوری ہے وہ عمل میں آئے۔ تو اس طرح کر کے ایک پورا شیڈیول بنا کے نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف کو بھیجا کہ میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ یہ جو اس کے مرحلے ہیں مکمل ہونے چاہیے، باقی مجھے اس کی جو یعنی جو اس کا کانسیپٹ ہے یا جو اس میں بیسک بات ہے اس کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ایکسٹینشن آپ بالکل دل کھول کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ وہ 24 گھنٹے میں نہ دیں، کم از کم ایک ہفتے کا وقت لیں۔ تو یہ ہے اس کا لب لباب جو یہ سارا چھپا ہے دا نیوز میں۔ اب آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ خود ہی یہ سارے اتنے راضی برضا تھے باجوہ صاحب کے ساتھ، تو پھر اب کس منہ سے ان کا نام لیتے ہیں؟ ویسے باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ہوئی اچھی ہے، ادھر سے پی ٹی آئی سے بھی گالیاں کھا رہے ہیں اور ادھر سے پی ایم ایل این سے بھی کھا رہے ہیں، لیکن بیسکلی تو پی ایم ایل این صرف منافقت کر رہی ہے، اور جو نواز شریف صاحب ان کے احتساب کی بات کرتے ہیں یہ بالکل منافقانہ طرز عمل ہے کہ ایک جانب جب آپ کر سکتے تھے احتساب تو پھر آپ اس وقت ان کو ووٹ نہ دیتے، یا پھر اگر ووٹ اس وقت دیا بھی تھا تو جب ابھی 16 مہینے آپ کی حکومت تھی تو پھر اس میں آپ احتساب کر لیتے۔ اب تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ بھئی آپ اس وقت کر لیتے، کس نے آپ کو روکا ہوا تھا؟ تو یہ سارا جو ان کا نیریٹو تھا یہ تو اس کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے میں پھٹ گئی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ بالکل ان کا ٹھوس ہو کے رہ گیا وہیں پر ہی، تو یہ اب غلط نہ ہوگا اگر بہت زیادہ ان میں تھوڑی سی بھی سینس باقی ہے تو میرا خیال ہے انہیں اب دوبارہ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر تنقید کرنے کی یا ان کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام لگانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، جو ان کے جس طرح سے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اس معاملے کو لے کر کے۔ باقی دوسری جانب خبریں جو ہیں وہ ڈیل کی پھیل رہی ہیں اپنے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، تو کیا واقعی وہ کوئی اب ڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو درانی صاحب ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، محمد علی درانی صاحب، تو شاید وہ کوئی ڈیل میکنگ کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ عمران خان صاحب کے کیسز میں اگر ہم 1-2 کیسز کی دیکھیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی رعایتیں سی انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مل رہی ہیں، جیسے اڈیالہ جیل میں منتقلی کی ان کی درخواست مان لی گئی ہے اگرچہ وہ خود اٹک جیل میں رہنا چاہتے ہیں، یا اسی طریقے سے ان کا جو یہ سائفر کیس ہے اس کا اوپن ٹرائل کی سماعت ہو یہ بھی مان لی گئی ہے بات۔ پھر کچھ ضمانتیں ان کے لوگوں کی منظور ہوئی ہیں، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید ہواؤں کا رخ کہیں بدلنا شروع ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کوئی ان کے لیے نرمی دکھا رہی ہے یا کوئی رعایت دکھا رہی ہے، تو اس سے بھی لوگ یہ تاثر پکڑ رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جو معید پیرزادہ صاحب نے بھی سٹوری بریک کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ باقاعدہ ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں انہیں یہ آفر کیا گیا ہے کہ وہ صرف 1.5 سال کے لیے نواز شریف کی حکومت کو تسلیم کر لیں اور یا پھر وہ باہر چلے جائیں، تو اس چیز کے اوپر انہیں ایک لاسٹ ٹائم کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کی پھر اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں تو ان کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ تو اس طرح کی یہ 2-3 چیزیں ہیں انڈیکیشنز جس کی وجہ سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھ دیتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے آج وکیلوں نے جو آ کر پریس ٹاک کی، انہوں نے کیٹیگوریکلی ہر طرح کی اس طرح کی خبر کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کسی ڈیل پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اور ڈیل سے اگر مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بات پہ کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ڈیل سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے اور وہ بالکل ود ان ٹائم کروایا جائے، تو اگر یہ وہ کوئی بات مان رہا ہے اور اس کو کوئی ڈیل کہتا ہے تو کہتا پھرے، لیکن عمران خان صاحب اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں ابھی تک۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اٹک جیل میں ہی رہیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آزادی کی جد و جہد کے لیے جیل میں وقت گزار رہے ہیں تو وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ اسے عبادت سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی مرضی سے یا ڈیل کی وجہ سے یا اپنے جرائم کی وجہ سے جیل میں ہے تو پھر تو وہ ایک عذاب ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے عذاب نہیں لگ رہا، مجھے تو یہ عبادت لگ رہی ہے کیونکہ میں ایک کاز کی وجہ سے جیل میں ہوں، تو میں بہت مطمئن ہوں، خوش ہوں، اور میں اڈیالہ بھی نہیں بن جاؤں گا، میں اٹک میں ہی رہوں گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ قوم کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جی
میں جیسے ڈٹا ہوا ہوں آپ نے بھی ڈٹا رہنا ہے, کوئی ڈیل نہیں ہوگی کسی کے ساتھ, اور نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا. تو یہ جو ڈیل کا ایک خاص پیغام ہوتا ہے بار بار, جس سے لوگ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر چلے گئے تو اس کا مطلب ڈیل ہو گئی ہے, تو وہ پہلے ہی کئی دفعہ ریجیکٹ کر چکے ہیں, اور اگر ایسی اب بھی کوئی کوشش ہوگی تو اب بھی وہ ریجیکٹ ہی ہوگی, اور وہ باہر تو ملک سے نہیں جانے والے. تو اب یہ بات تو پھر طے شدہ ہے, تو پھر ڈیل کی جو خبریں ہیں وہ پھر آٹومیٹکلی دم توڑ جاتی ہیں. باقی یہ ایک چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر یہ کیا واقعی نرمیاں ہو رہی ہیں یا عدالتی کارروائیاں جو ہیں وہ کوئی میرٹ پہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ اڈیالہ جیل میں یوں بھی جن لوگوں کے زیر سماعت مقدمات ہوتے ہیں تو ان کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جاتا ہے, کیونکہ وہاں سے پھر ان کی سماعتیں کرنی آسان ہوتی ہیں, موومنٹ آسان ہوتی ہے. مثلا اب یہ سائفر کیس چل رہا ہے تو بار بار اسلام آباد سے جج کو جانا پڑتا ہے اٹک جیل میں, تو اگر اڈیالہ جیل ہوں گے عمران خان صاحب تو ان کی سماعتیں ایزیلی ہو سکتی ہیں. اگر انہیں بھی پیش کرنا پڑے تو ان کی موومنٹ کمپیریٹیولی آسان ہوگی. تو یہ ایک عام سی بات ہے, یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. پلس اس میں بیٹر کلاس کی سہولت ہے, اور زیادہ تر جو سابق وزراء اعظم ہیں انہیں وہ سہولت ملتی بھی رہی ہے, تو اس لیے بھی ان کا ایک رائٹ بھی ہے یہ کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں. لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ وہ خود کیا فیصلہ کر بیٹھے ہیں, لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ رعایت تھی اگر, تو یہ اس وقت ہوتی کہ اگر انہیں وہاں پہ ہی موو کیا جاتا. انہیں تو 50-52 دن رکھنے کے بعد اٹک جیل اور پھر بعد میں اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے, تو یہ کیسی رعایت ہے؟ یہ تو آپ نے جو پہلے اتنا ظلم کیا ہے یا جو ایک ناانصافی کی ہے, یہ تو اس کا ایک ازالہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. اور جہاں تک کوئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کے کوئی کارکنان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, تو وہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں انہیں پھر سے دھر لیا گیا ہے. پرویز الہی صاحب ابھی تک ضمانت نہیں حاصل کرنے کے باوجود بھی رہائیاں پا نہیں سک رہے ہیں, 13 مرتبہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں. شیخ رشید صاحب کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے, ان کے بارے میں اب ہائی کورٹ نے بہرحال ایک آرڈر کیا ہے کہ جو انہیں بازیاب کر کے پیش کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ان کی پرابلمز ہیں وہ تو وہی ہیں. اگر شاہ محمود قریشی کی میں بات کروں تو وہ آج بھی ہتھ کڑیوں میں انہیں لایا گیا ہے, اور ہتھ کڑیوں میں انہیں سائفر کیس میں پیش کیا گیا, اور پھر سے ان کا جوڈیشل ریمانڈ مزید اس میں توسیع کر دی گئی ہے. تو اب یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک بندہ اسی کیس میں, اسد عمر صاحب, اس کی ضمانت ہو جاتی ہے, لیکن باقی جو 2 لوگ ہیں ان کی اسی کیس میں ضمانت نہیں ہو رہی. تو حالانکہ یہ بڑا ایک قانون میں انالیسس دیا جاتا ہے, کمپیریٹیو انالیسس, کہ اگر ایک ہی کیس میں ایک جیسے الزام پر ایک بندے کی ضمانت ہو رہی ہے تو باقی کی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے اسی بنیاد کے اوپر. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی رعایت مل رہی ہے تو وہ تو فی الوقت سسٹم رعایت نہیں دے رہا. لیکن کیا یہ اسی طرح چلے گا؟ اس کے بارے میں پھر میں وہی بات کہوں گی جو میں اپنے پچھلے 2-3 ویلاگ سے پہلے بھی کہہ رہی ہوں کہ الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے اس سارے سچویشن کو کہیں نہ کہیں ایک لاجیکل اینڈ ملنا ہے, اور وہ اسی وقت ملنا ہے جب قیدی نمبر 804 ہی سے آپ کو مدد مانگنی پڑے گی, کیونکہ اس طرح آپ چل نہیں سکتے, اس طرح آپ الیکشن روک نہیں سکتے. اگر آپ الیکشن نہ روکیں, الیکشن کرائیں, تو اتنے بڑے پیمانے پر آپ الیکشن ریگ نہیں کر سکتے. اگر آپ الیکشن اتنے بڑے پیمانے پر ریگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے الیکشنز کو مانے گا کون؟ اگر آپ بالکل ہی انہیں آؤٹ کر کے الیکشن کرواتے ہیں, اور اگر آپ انہیں آؤٹ کر کے الیکشن نہیں کراتے اور انہیں کھیلنے دیتے ہیں کھل کے, تو پھر تو وہ حکومت بنا لیں گے. اگر وہ حکومت بنا لیں گے تو پھر آپ سب کا کیا ہوگا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو قیدی نمبر 804 سے بات کرنی پڑے گی کہ ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے, اب اس بند گلی سے نکلنا ہے, تو پھر اس سے بات کرنی پڑے گی, اس سے مدد لینی پڑے گی. انفیکٹ آپ کو اس کو آپ کی مدد کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کے ساتھ جو کر سکتے تھے آپ نے کر لیا ہے, اور وہ جہاں تک آپ اس کو لے جا سکتے تھے وہ لے جا چکے ہیں, لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ مطمئن اور خوش ہے, تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ہاں, اب آپ کا جو بگڑا ہوا ہے اس کو سنوارنے میں آپ کو اس کی مدد کی ضرورت ضرور ہے. تو اب جو بھی بات ہوگی یا جو بھی ڈیل ہوگی یا مذاکرات ہوں گے یا جو بھی آپ کہیں, وہ بیسیکلی آپ کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو اس کی مدد چاہیے. وہ اب آپ کو مدد کس بنیاد پر دیتا ہے, کن شرائط پر دیتا ہے, اب یہ ایک الگ بات ہے, وہ ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کے پاؤں پڑا ہوا ہے کہ جی مجھے کوئی ڈیل دے دو. تو یہ ایک بڑی سمپل اور آبویس سی کلیئرٹی سے بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. باقی اب اس کا ادراک کتنی جلدی یا کتنا دیر سے ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن اب اس میں یہ چیز تو بہرحال طے ہو چکی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے بھی اب خدشات دوبارہ جنم لے رہے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے ان کے معاملات ہوئے ہیں اس میں 2 تھیریز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جان بوجھ کر انہیں پہلے انقلابی بنایا گیا تاکہ ان کو بھی یہاں پر آ کے کچھ تھوڑا بہت کرنے کا موقع مل سکے کہ بھئی وہ بھی کچھ زبردست ہیرو ٹائپ ہیں, اور یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیل تھی اس میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.